अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल JS वीकली। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए सुनते हैं नया नावल जिसका नाम है लाडो रानी, जिनके राइटर हैं रियाज आकिब कोहलर। मोहब्बत के रंग बदलती है, लेकिन जब शफ़क़त व अक़ीदत मोहब्बत के रूप में ढलती है तो कुछ ऐसी ही कहानियाँ जन्म लेती हैं। ये क्या हो गया था? महमूद की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो सर पकड़कर बिस्तर पर लेट गया। उसे अपने आप से घिन आने लगी थी। अगर उसके दिल में छुपी ख्वाहिश का चचा चची को मालूम हो जाता तो यकीनन उसे धिक्के देकर घर से निकाल देते। दूसरों से तो क्या, वो खुद से भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक बार फिर दुआ का सरापा लहराया और उसने जल्दी से आंखें खोल दी, मगर आंखें खोलने का ज़रा भर भी फ़ायदा नहीं हुआ था। हल्के नीले रंग की छत तो गोया टीवी स्क्रीन बन गई थी और उस पर कुछ देर पहले देखे मनाजिर फिल्म की तरह चलने लगे थे। गीले बालों पर तौलिया रगड़ती दुआ की गहरी स्याह जुल्फ़ें कि जिनकी हमसरी का दावा अमावस की रात भी नहीं कर सकती थी, उसके मुकद्दर की तारीकी को उजागर करने लगी। दूध की सी सफ़ेद रंगत जिसमें रूह अफ़ज़ा की आमेज़िश की गई हो, उसके दिल को दुनिया को अथल पथल करने लगी। मोटी मोटी सहरंगेज़ स्याह गुलाबी आँखें उसके हवास मुख्तल करने लगीं। 14वीं रात के चाँद सा रोशन चेहरा उसकी आंखें को खैरा करने लगे। बारीक होंठ जो कुदरती तौर पर गुलाबी रंगत लिए हुए थे उसे अपनी बेज़ाती का यकीन दिलाने लगे। सतमा उठी हुई नाक जिसमें चमकता हुआ कोका सुरैया सितारे को भी शर्माता था, उसकी बदबख्ती का ऐलान करने लगा। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, इतना घटिया हो गया हूँ मैं। वो बामुश्किल 17-18 साल की और मैं 38 साल का। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने अपनी पेशानी के बालों से पकड़कर ज़ोर से खींचा। इसमें घटियापन की क्या बात है? दिल ने ज़मीर के ख़िलाफ़ मैदान दलाइल में छलांग लगाई। वो कौन सा तुम्हारी सगी बहन है? क्या बहन कहने से वो सचमुच की बहन हो गई? मैं उसे बहन कहता ही नहीं, समझता भी हूँ। और फिर मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया है। हा, कोई बात करो यार। गोद में खिलाया, उसका ख्याल रखा, उसे बहन समझा है। इन सब बातों में कोई एक बात भी ऐसी नहीं जो शरई तौर पर उसे तुम्हारा होने से रोक सके। नहीं, मैं ऐसा सोचने से पहले मर जाना पसंद करूँगा। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। चाचा जान ने मेरे लिए जो कुछ किया उसके बाद ऐसा सोचना ही गुनाह अजीम है। उसे चचा के घर में अपनी आमद का दिन भूला नहीं था। वो खुद को समझाने के लिए माजी के सफ़र पर रवाना हो गया। ये क्या मुसीबत उठा लाए हो? रुखसाना अपने शोहर पर बरस पड़ी थी। भतीजा है मेरा नेकबख्त। तुम्हारे दूसरे 2 भाई भी तो हैं, लेकिन कहाँ तुम्हें सवाब कमाने का शौक़ जो ज़्यादा है। मैं बड़ा भाई हूँ, इसलिए मेरी ही जिम्मेदारी बनती थी ना। और फिर दोनों छोटे भाई बामुश्किल अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं, इस इजाफी बच्चे को कैसे पालते? हाँ, तुम्हारी तो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं ना, उन दोनों भाइयों के बच्चों को भी साथ ले आना था। किस चीज़ की कमी है नाशुक्री औरत? रिजवान ने झला कर पूछा। कोई एक चीज़ हो तो बताऊँ। तुमसे तो बहस ही फजूल है, कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। वो उस वक्त ड्राइंग रूम के सोफे पर सहमा हुआ बैठा था। 12 साल की उम्र इतनी भी कम नहीं होती कि उसे चचा चची के दरमियान होने वाली बहस का पता न चलता। अरे बेटा, परेशान क्यों बैठे हो? आओ तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। वो सर हिलाते हुए खड़ा हो गया। ठहरो। वो 2 कदम भी नहीं ले पाए था कि रुखसाना नमूदार हुई। उसे स्टोर रूम वाला कमरा देना कि फैज़ान और अफनान के साथ ना घुसा देना। खुदा की बंदी, ये अकेला कैसे सोएगा? रिजवान ने मोतरिस हुआ। फिर वहाँ कितना काट कबाड़ है, तो सफाई कर लेगा। नन्हा बच्चा तो नहीं है, और इतने कमरे जो खाली पड़े हैं घर में। जब मेहमान आएंगे तो उन्हें कहाँ सुलाएंगे? रुखसाना के पास हर सवाल का जवाब मौजूद था। बारिश होने से पहले भीग रही हो नेकबख्त। जब मेहमान आएंगे तो उनके सोने की जगह भी बन जाएगी। कभी अक्ल की बात ना करना। महमूद को कड़े तेवरों से देखकर वो बुड़बुड़ाती हुई वापस मुड़ गई। आओ बेटा, उसकी बातों पर गौर न करना। उसने अपने बच्चों से मुलाहिक कमरा महमूद के हवाले कर दिया। अचानक उसके कानों में चचा की आवाज़ पड़ी। महमूद बेटा, कहाँ हो तुम? जी चचा जान। वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। चचा जान उसे आवाज़ें दे रहे थे। वो अपने कमरे से बाहर निकला। चचा जान ड्राइंग रूम में बैठे थे। उसके करीब ही दुआ भी मौजूद थी। भैया सो रहे थे?
ٹی وی اسکرین سے نظریں اٹھا کر اس نے محمود کی جانب مسکراتی ہوئی نگاہوں سے گھورا۔ عجیب سحر آفرین تبسم تھا، جب بھی مسکراتی یوں لگتا سارا ماحول مسکرا رہا ہو۔ محمود اس کے دلکش چہرے سے نظریں چرا کر چچا جان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی چچا جان؟ بیٹا میں دفتر میں کچھ ضروری فائلیں بھول آیا ہوں، اور تم جانتے تو ہو کہ میں اپنا دفتر خود ہی تالا کرتا ہوں۔ اگر زحمت نہ ہو تو وہ فائلیں اٹھا لاؤ۔ اس کے چچا ایک کمپنی کا ایم ڈی تھے اور اپنے دفتر کے بارے میں وہ بالکل وہمی سے تھے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا، پہلے بھی وہ کئی بار محمود کو فائلیں لینے بھیج چکے تھے۔ صبح اپنے دفتر کی صفائی بھی وہ اپنی نگرانی میں کرایا کرتے تھے۔ زحمت کیسی چچا جان؟ وہ خوش دلی سے بولا۔ بس یہ بتا دیں وہ فائلیں پڑی کہاں ہیں؟ تمام فائلیں ایک فولڈر میں بند ہیں اور میری میز پر بس ایک ہی فولڈر پڑا ہوا ہوگا، وہی لیتے آنا۔ جی چچا جان۔ محمود نے اپنے چچا سے دفتر کی چابی پکڑی۔ میں بھی چلوں گی، دعا اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں نے ایک ضروری کام سے دوست کی طرف جانا ہے۔ محمود نے فوراً بہانہ گڑھا، اور زندگی میں شاید پہلی بار اس نے دعا کو اس طرح کہا تھا، ورنہ اس کی ہر بات کو پورا کرنا وہ اپنا فرض سمجھا کرتا تھا۔ رضوان کو بھی محمود کی بات پر حیرت ہوئی تھی، مگر اس نے کچھ کہنے سے گریز کیا تھا۔ دعا البتہ حیرانی ظاہر کیے بغیر اطمینان سے بولی، جو آپ کا ضروری کام ہے نا، وہ کسی اور وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت آپ مجھے گھمانے لے جا رہے ہیں اور بس۔ اف، اس نے بیزاری سے سر ہلایا۔ مجھے بہت ضروری کام ہے اور ٹھیک ہے، نہیں جاتی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے دعا پیر پٹکتے ہوئے اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے اسی وقت دعا کو راضی نہ کیا تو اس نے بھوک ہڑتال کر دینا تھی۔ محمود کی ذرا سی بے توجہی بھی اسے گوارا نہیں تھی۔ گھر میں اس کا سب سے بڑا طرفدار، زیادہ لاڈ اٹھانے والا اور اس کی ہر ایک بات کو مکمل توجہ دینے والا محمود ہی تو تھا۔ اپنے دونوں بھائیوں سے تو وہ ہر وقت جھگڑتی رہتی، بلکہ ان دونوں کے ساتھ دعا کی گفتگو تو میں کے علاوہ کبھی ہوئی نہیں تھی۔ گو اب تو دونوں بھائی شادی کے بعد ان سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ غلطی پر ہوتے ہوئے اسے ماں اور ماں باپ کی ڈانٹ کھانا پڑتی، مگر محمود اس کی ہر غلطی کا دفاع کرنے کے لیے موجود ہوتا تھا۔ اس کی طرفداری کرنے پر وہ کئی بار چچی اور چچا جان کی ڈانٹ کھا چکا تھا، لیکن دعا اس سے پیاری ہی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی خاطر وہ کچھ بھی کرنے پر تیار ہو جایا کرتا تھا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ اس کی محبت ہر قسم کی آلودگی سے پاک تھی۔ نامعلوم آج ایسی کون سی بات ہو گئی تھی کہ وہی مقدس، پاکیزہ اور ہر آلودگی سے پاک محبت نے ایک نیا موڑ اختیار کر لیا تھا، ایک ایسا موڑ جو بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ چچا چچی کی نظر میں اس کا مقام گرانے والا تھا۔ اس وقت بھی اس سے دعا کا خفا ہونا برداشت نہیں ہوا، اور وہ اسے آوازیں دیتا ہوا اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گڑیا، اوئے گڑیا، بات تو سنو، یوں ہی خفا ہو جاتی ہو، میں مذاق کر رہا تھا۔ اس کی منت بھری آواز سنتے ہی رضوان نے مسکراتے ہوئے محمود کو آواز دی۔ جب جانتے ہو کہ اس کی خوفگی تم سے برداشت نہیں ہونی، پھر یوں اکڑ خانی کا مطلب؟ وہ چچا کی بات کا جواب دیے بغیر دعا کی خوابگاہ میں گھس گیا۔ وہ منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس کے خفگی بھرے چہرے پر نظر ڈالتے ہی محمود کی دھڑکنیں ایک بار پھر زیر و زبر ہونے لگیں۔ جانے اسے کیا ہو گیا تھا؟ اچھا چلو نا گڑیا، ضد نہیں کرتے، وہ بمشکل بول پایا تھا، ورنہ پہلے تو وہ اسے بلا تکلف گود میں بھی اٹھا لیا کرتا تھا، اور آج اس کی جانب دیکھتے ہوئے بھی گھبرا رہا تھا۔ بس میں نے نہیں جانا، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ محمود چند لمحوں بے بس سا اسے گھورتا رہا، مگر پھر اس نے اپنی اندر اتنی ہمت مضبوط پائی کہ اسے چھو سکتا۔ وہ دھیمے لہجے میں جو تمہاری مرضی کہہ کر واپس مڑ گیا۔ دعا ششدر ہو کر اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی تھی۔ محمود کے باہر نکلتے ہی اس نے سامنے پڑی تپائی کو زوردار ٹھوکر رسید کی اور اونتے منہ بستر پر گر کر بے آواز رونے لگی۔ محمود کا یوں چلے جانا جہاں اس کی سمجھ سے باہر تھا، وہیں اس کے دل کو عجیب قسم کی تکلیف بھی دے رہا تھا۔ تپائی پر پڑا شیشے کا جگ اس کے پاؤں کی ٹھوکر سے دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز کم از کم اتنی ضرور تھی کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے رضوان کے کانوں تک پہنچ جائے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی رضوان نے سخت لہجے میں پوچھا، مگر وہ باپ کی بات کا جواب دیے بغیر اوندے منہ لیٹی ٹسپے بہاتی رہی۔ وہ تمہیں بلانے تو آیا تھا، انکار کر کے یوں رو رہی ہو؟ پاپا، آج میں کھانا نہیں کھانا، سمجھے آپ؟ نماز بھی نہیں پڑھوں گی اور پڑھائی بھی نہیں کروں گی۔ تکیے سے چہرہ اٹھاتے ہوئے اس نے اشک بہاتے ہوئے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ تو مجھے کیا؟ رضوان نے بمشکل ہنسی ضبط کرتے ہوئے کندھے اچکائے۔ آپ ابھی بھیا کو کال کر کے یہ بتائیں، بس ابھی بتائیں انہیں۔
یہ تمہارا اور اس کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے فضولیات میں پڑھنے کی، البتہ اس کے بعد اگر تم نے کوئی توڑ پھوڑ مچانے کی کوشش کی تو تمہارے کان ضرور کھینچوں گا، اور یہ جگ بھی تمہاری جیب خرچ کے پیسوں سے لایا جائے گا۔ پاپا، آپ نے دیکھا تو تھا محمود بھیا نے مجھے کیسے دھتکارا، اب ان کے دوست مجھ سے ایم ہو گئے ہیں، اور دوسرے کام بھی۔ وہ دوبارہ آنسو بہانے لگی۔ تو ضروری کام تو کسی کو بھی پیش آ سکتا ہے۔ رضوان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ گھر بھر کی لاڈلی ہی تو تھی، یہ علیحدہ بات کہ محمود کے بہت زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے باقی اپنے لاڈ پیار کو ذرا سنبھال کر رکھتے تھے۔ مجھے نہیں پتا، وہ تیش بھرے لہجے میں کہتے ہوئے دوبارہ لیٹ گئی، اور رضوان دکھ بھرے انداز میں سر ہلاتا ہوا اس کی خوابگاہ سے باہر نکل آیا۔ وہ جانتا تھا محمود وہی واپس آ کر اسے منا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس نے کسی کی نہیں سننا تھی۔ حیات محمد کے 4 بیٹے تھے، احسان، رضوان، سلیمان اور عمران، جبکہ ایک بیٹی تھی شہناز۔ شہناز چاروں بھائیوں سے بڑی تھی۔ حیات محمد نے کوشش کی تو کافی کہ اس کے بیٹے پڑھ لکھ جائیں، مگر سوائے رضوان کے کوئی بھی پرائمری سے آگے نہیں پڑھ سکا تھا۔ رضوان گاؤں کے اسکول میں میٹرک کرنے کے بعد شہر جا کر پڑھنے لگا۔ اس کے بڑے بھائی احسان نے زمینیں سنبھال لیں، چھوٹے والے دونوں محنت مزدوری کرنے لگے۔ رضوان تعلیم کی تکمیل کے بعد ایک غیر ملکی کمپنی میں جاب کرنے لگا۔ بڑی بہن شہناز کی شادی ان کے ماموں فیض علی کے بیٹے اکرام سے ہوئی۔ احسان اور رضوان کے لیے حیات محمد نے فیض علی کی بیٹیوں کی بابت ہی سوچا ہوا تھا، مگر رضوان کے انکار پر احسان اور سلیمان کی شادی فیض علی کی بیٹیوں سے کر دی گئی۔ رضوان کو خاندان سے باہر کی ایک لڑکی پسند تھی۔ رضوان کے اصرار پر حیات محمد نے رخسانہ کے والد سے بات کی۔ رخسانہ کا والد تو گویا ان کی طرف سے رشتے کی آمد کا منتظر تھا۔ بغیر کسی رکاوٹ کے دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی وہ اپنی بیوی کو لے کر شہر منتقل ہو گیا۔ کمپنی سے اسے اچھی تنخواہ مل رہی تھی۔ اپنی جمع پونجی سے اس نے پہلی فرصت میں 12 مرلے کا پلاٹ خریدا۔ مکان کی تعمیر کے لیے اسے کچھ رقم کمپنی سے ادھار مل گئی اور کچھ اسے سسر نے دے دی تھی۔ والدین کی وفات کے بعد گھر کا بڑا احسان ہی تھا۔ اس نے تمام بھائیوں کو بلا کر زمین اور جائیداد تقسیم کر دی۔ رضوان نے والد کے ترکے سے کچھ لینا پسند نہیں کیا تھا، اور اس بات پر رخسانہ بیگم نے اس سے اچھا خاصا جھگڑا بھی کیا تھا۔ گو رضوان یہ سب پہلے سے جانتا تھا کہ وہ اپنی بیگم کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا، مگر اپنے بھائیوں کی غربت کو دیکھتے ہوئے اسے زمین جائیداد سے حصہ لینا گوارا نہیں ہوا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ رضوان کے 2 بیٹے فیضان اور عفنان پیدا ہوئے۔ اس کے بڑے بھائی احسان کا ایک ہی بیٹا تھا، محمود، کیونکہ بیٹے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ احسان بیٹے کی محبت میں دوسری شادی نہیں کر سکا۔ بیٹے کے لیے اس نے ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ وہ خود تو تعلیم حاصل نہیں کر سکا تھا، البتہ بیٹے کو وہ اپنے چھوٹے بھائی رضوان کی طرح خوب پڑھانا چاہتا تھا، مگر محمود کی بدقسمتی کہ موت نے اس کے باپ کو مہلت نہیں دی، اور ایک سیاہ رات میں کھیتوں کو پانی لگاتے ہوئے وہ زہریلے سانپ کا شکار ہو گیا، اور محمود کے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ بھائی کی آخری رسومات میں شمولیت کے لیے رضوان بیوی بچوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔ رخسانہ تو ایک شب قیام کر کے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ واپس لوٹ گئی تھی، البتہ رضوان سوگ کے 3 دن میں ہی مقیم رہا۔ واپسی پر وہ اپنے یتیم بھتیجے محمود کو بھی ساتھ لے آیا تھا، تاکہ اسے تعلیم دلا کر بڑے بھائی کی خواہش کو پورا کر سکے۔ یہ لیں چچا جان، محمود نے فولڈر چچا کے سامنے رکھ دیا۔ شکریہ بیٹا، تم بہت جلدی لوٹ آئے۔ ہاں چچا جان، بس تھکن محسوس کر رہا تھا، تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ یہ کوئی آرام کا وقت نہیں ہے، شام ہونے کو ہے، اور میں جانتا ہوں تمہیں کون سی تھکن ہے۔ رضوان مسکرایا۔ یقیناً اسی لیے تم اپنے ضروری کام کو بھی چھوڑ آئے ہو۔ بہرحال پیغام یہ ہے کہ وہ نہ تو کھانا کھائے گی، نہ پڑھائی کرے گی، اور نہ ہی نماز ادا کرے گی۔ محمود کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور وہ افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اور ہاں، رضوان چچا نے اسے آواز دی، ایک شیشے کا جگ اور گلاس محترمہ نے توڑ دیا ہے، جس کی کٹوتی اس کی جیب خرچ سے ہوگی۔ اگر تم نے وہ رقم اپنے پلے سے ادا کرنے کی کوشش کی تو اپنی چچی سے خود نمٹنا، میں بالکل بھی تمہاری طرفداری نہیں کروں گا۔ وہ رک کر آہستہ سے بولا، چچا جان، وہ نادان بچی ہے۔ لیکن یہ کہتے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے دعا کی شبیہ لہرائی۔ یقیناً محمود کی یہ بات غلط تھی، اور اسی وقت اس کے اس خیال کی تصدیق اس کے چچا نے یہ کہتے ہوئے کر دی، اب وہ بچی نہیں رہی برخودار، 2nd ایئر کی طالبہ ہے۔ کچھ علاقوں میں اس عمر کی لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے۔ ویسے میرا اندازہ ہے کہ چچی جان کو جگ ٹوٹنے کی بابت اب تک کچھ معلوم نہیں ہوا ہوگا، کسی وقت بھی معلوم ہو سکتا ہے۔
اس سے پہلے میں وہاں نیا جگ گلاس رکھ کر پہلے والے جگ گلاس کی کچیاں سمیٹ چکا ہوں گا۔ رضوان مسکرایا۔ انہیں کوئی بتا بھی تو سکتا ہے؟ بغیر ثبوت چچی جان کچھ نہیں کر سکتی۔ یوں بھی اس معاملے میں مجھے جھوٹ بولنے میں کوئی یار محسوس نہیں ہوتی۔ یقیناً اسے بگاڑنے میں تمہارا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ کرے اسے شوہر بھی ایسا نصیب ہو جو اس کا ہر طرح سے خیال رکھ سکے۔ کچھ زیادہ ہی لاڈو رانی بن گئی ہے۔ رضوان کے لہجے میں مستقبل کے اندیشوں کی لرزش واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ محمود صدقے دل سے آمین کہتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی گڑیا کی خوشیاں تو اسے اس وقت سے عزیز تھیں جب سے وہ اس دنیا میں تشریف لائی تھی۔ نیا جگ گلاس اٹھا کر وہ دعا کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ابھی تک اوندے منہ لیٹی تھی۔ اس کی بھاری سانس سے اعلان کر رہی تھی کہ اسی طرح لیٹے لیٹے اسے نیند آ گئی ہے۔ اس کے سراپے سے نگاہیں چرا کر وہ خوابگاہ سے باہر نکلا اور ملازمہ کو ٹوٹنے والے جگ گلاس کی کیچیاں سمیٹنے کا کہہ کر وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی دعا دھم سے اس کی آنکھوں کے سامنے آ کودی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود کو کیسے اس کی کشش سے دور کرے۔ اسے عزیز تو وہ پہلے سے تھی، مگر اس کی شفقت، ہمدردی اور چاہت نے کیسے روایتی محبت کا روپ دھارا تھا، یہ بات اس کی سوچ سے بعید تھی۔ آج ایک دم اس کا نہا کر غسل خانے سے باہر آنا اور گیلے کپڑوں کا بدن سے چپک کر بدن کے کچھ ایسے زاویوں اور کوسوں کو اجاگر کرنا جو عام حالت میں نہا رہتے ہیں، اس منظر نے ایک دم اسے یقین دلا دیا کہ وہ بچی نہیں رہی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو حقیقت تھی کہ اس نے ایک دم آج ہی تو جوانی کی حد میں قدم نہیں دھرا تھا، پھر اسے کیوں ایک دم یوں جاذب نظر لگنے لگی؟ اس سے پہلے بھی وہ اسے دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا تھا۔ اس کی دید ہمیشہ محمود کی آنکھوں کی پیاس بجھایا کرتی۔ وہ اسے اتنی معصوم، پاکیزہ، اجلی اجلی اور مقدس لگتی کہ شاید ہی کسی کو اپنی سگی بہن ہی لگتی ہو۔ اپنے دونوں بھائی تو کیا، محمود نے اسے اس کی ماں اور باپ سے بھی بڑھ کر چاہا تھا اور ان دونوں سے بڑھ کر اس کا خیال رکھا تھا، اور اس کے ساتھ محمود کی بے پایاں محبت ہی نے تو محمود کی اہمیت اس گھرانے میں بڑھائی تھی، ورنہ اسے اپنی چچی جان کا وہ رویہ بھولا نہیں تھا۔ جب وہ چچی کے تئیں بن بلائے مہمان کی صورت اس گھر میں وارد ہوا تو چچی اسے کن نظروں سے گھورا کرتی تھی اور کن عقابات سے نوازا کرتی تھی، وہ ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھلی کتاب کی صورت موجود تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ رخسانہ کو شوہر کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ تو اسے یہاں لانے کا مقصد کیا تھا؟ خیر سے تمہارے 2 بیٹے موجود ہیں، ان کی پڑھائی پر توجہ دیں۔ کسی غیر کے بچے کو پڑھا کر تمہیں کیا ملے گا؟ رضوان جھلا کر بولا۔ میرا بھتیجا ہے، وہ غیر کا بچہ نہیں ہے۔ ہاں بھتیجا، رخسانہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پرائی اولاد بھی کبھی اپنی بنی ہے؟ نیک بخت، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اور یاد رکھنا یہاں نہیں تو وہاں اس کی جزا ضرور ملتی ہے۔ بس تم تو کیلکولیٹر لے کر اپنی نیکیوں کا حساب کتاب کرتے رہنا، کبھی اپنے بچوں کا حق غیر کے حوالے کرنے کے گناہ کے بارے میں نہ سوچنا۔ میں بچوں کا حق غیر کے حوالے کب کر رہا ہوں؟ کیا میرے بچے پڑھ نہیں رہے؟ کیا انہیں کھانے پینے کو اچھا نہیں مل رہا؟ پڑھی لکھی ہو کر جاہلوں جیسی باتیں کرتی ہو۔ ہاں جاہل تو میں تمہیں لگوں گی، سچی بات جو کر رہی ہوں۔ رخسانہ بیگم، میں بحث کرنے کے حق میں بالکل نہیں ہوں، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میری پہلے کب سنی ہے تم نے؟ ہمیشہ تمہاری ہی سنتے آیا ہوں۔ ہاں میرے سنتے آئے ہو، وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ رضوان محمود کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا اس کا داخلہ سرکاری اسکول میں نہیں ہو سکتا تھا؟ رخسانہ کسی موقع پر محمود کے خلاف بات کرنے سے نہیں چوکتی تھی۔ پہلے تم نے میرے بھتیجے کی آمد پر اعتراض کیا، پھر اس کی پڑھائی پر ناک منہ چڑھائی، اور اب اس کے اچھے اسکول میں داخلے پر سیکھ پا ہو۔ واہ رخسانہ بیگم واہ، داد دینا پڑے گی تمہاری حاسد فطرت کو۔ وہ ترکی بترکی بولی۔ میری فطرت حاسد نہیں ہے، تمہیں ہی اپنے بھتیجے میں محبت میں کچھ سجائی نہیں دے رہا، رضوان نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ جب تم جان گئی ہو کہ محمود کے معاملے میں تمہاری کوئی بات نہیں سننے والا، تو پھر اس چخ کا فائدہ، چڑھانے والے انداز میں کہتے ہوئے دوبارہ چچی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ تنگ دل عورت، زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ محمود کے کمرے میں گھس گیا۔ اپنے بستر پر بیٹھا وہ چچا اور چچی کے درمیان ہونے والی تکرار سن رہا تھا۔ تم پریشان نہ ہونا بیٹا، تمہاری چچی کی تو یہ عادت ہے، اس نے محمود کو تسلی دی۔ جی چچا جان، اس نے آہستہ سے کہتے ہوئے سر چکا لیا۔ یوں بھی ماں باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد بچپن باقی رہتے ہوئے بھی بچپنا رخصت ہو جایا کرتا ہے۔ چھوٹے بچے کو وہ آگہی اور شعور مل جاتا ہے جو اس عمر کے بچے سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ اچھا اپنی کتابیں دیکھ لیں، مشکل تو نہیں ہے نا؟
استاد سمجھائیں گے تو سمجھ میں آ جائیں گے چچا جان۔ شاباش کہہ کر رضوان نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور کمرے سے باہر نکل گیا اور محمود اپنی کتابوں کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ گاؤں کے اسکول میں وہ ایک ہونہار طالب علم کے طور پر جانا جاتا تھا۔ پرائیویٹ اسکول کی کتابیں گو سرکاری اسکول سے مختلف تھیں، مگر محمود کو یقین تھا کہ وہ جلد ہی دوسرے طلباء کے ساتھ مل جائے گا۔ چند ماہ کے اندر اس کا شمار کلاس کے نمایاں لڑکوں میں ہونے لگا۔ محنتی ہونے کے ساتھ وہ ذہین بھی تھا اور سالانہ امتحان میں کلاس میں تیسری پوزیشن لے کر اس نے یہ ثابت بھی کر دیا تھا، لیکن اس نے اس پوزیشن پر اکتفا نہیں کیا۔ اگلی کلاس میں اس نے پہلی 2 پوزیشنوں پر مراجمان دونوں لڑکوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ رخسانہ کے اس کے پوزیشن لینے سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی۔ اسکول سے واپسی پر تھوڑی دیر آرام کے بعد اس کے ذمے گھر کا سودا سلف لانے کے ساتھ روزمرہ کے اور بھی کئی چھوٹے موٹے کام ہوتے تھے۔ عصر کے وقت اس کی جان خلاصی ہوتی، لیکن عصر سے شام تک کا وقت بھی وہ پڑھائی میں گزار دیتا۔ اس کے دونوں چچا زاد پڑھائی میں واجبی سے تھے، بس ہر سال پاس ہو جایا کرتے تھے۔ رضوان کی نگاہ سے بھی رخسانہ کا رویہ اوجھل نہیں تھا، لیکن اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ اس بارے میں وہ رخسانہ پر کسی قسم کی سختی نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کو وہ اس کی بیوی تھی۔ البتہ اپنے تئیں وہ محمود کو کسی قسم کی تنگی نہیں آنے دیتا تھا۔ خود محمود بھی بہت شاکر و صابر لڑکا تھا۔ رخسانہ چچی کے برے رویے کا ذکر اس نے کبھی بھولے سے بھی رضوان چچا تو کیا دوسرے چاچوں اور سگی خالہ کے سامنے بھی نہیں کیا تھا، اور نہ کبھی چچے کی سخت و تلخ کلامی پر پلٹ کر کوئی جواب دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے ناپسند کرنے کے باوجود رخسانہ کو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہاتھ آتی تھی کہ وہ شوہر کے سامنے محمود کی شکایت کر سکتی۔ اس نے کبھی بھی محمود کو ایک نوکر سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، البتہ محمود اس کے سخت رویے کے باوجود نہایت احترام سے مخاطب کیا کرتا تھا۔ وہ 2nd ایئر میں تھا جب چچا کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ رضوان اور رخسانہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ 2 بیٹوں کے بعد فطری طور پر ان کے دل میں بیٹی کی خواہش تھی، اور حمل ٹھہرنے کے ساتھ ہی انہوں نے اللہ پاک سے بیٹی مانگنا شروع کر دی تھی۔ اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا۔ اس کا نام رکھنے پر بحث شروع ہوئی تو کم کو محمود نے آہستہ سے کہا، چچا جان، اتنی دعاؤں کے بعد پیدا ہونے والی کا نام دعا ہی ہونا چاہیے۔ ہر بات میں اس کی مخالفت کرنے والی رخسانہ کو بھی یہ نام اتنا پسند آیا تھا کہ وہ اس کی بات سن کر خاموش رہی۔ کچھ نہ کہہ کر اس نے گویا محمود کی تائید کر دی تھی۔ ٹھیک ہے۔ رخسانہ کی خاموش تائید پر رضوان نے دعا نام پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ دعا کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے لیے آیا کا بندوبست کر دیا گیا۔ آیا 24 گھنٹے اس کا خیال رکھتی تھی، اور ایسا صرف دعا کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ رخسانہ کے پہلے دونوں بیٹے بھی ابتدائی 2 سال اسی آیا کی گود میں پلے بڑے تھے۔ ایک دن محمود کالج سے لوٹا تو اسے دعا بیبی کاٹ میں زور و شور سے روتی نظر آئی۔ وہ 2.5-3 ماہ کی ہو گئی تھی۔ زبیدہ آپا، زبیدہ آپا، اس نے زور زور سے آیا کو آواز دی۔ رخسانہ باورچی خانے کے دروازے پر نمودار ہو کر بولی، کیوں گلا پھاڑ رہے ہو؟ وہ گھر چلی گئی ہے۔ مزید کوئی بات کیے بغیر وہ اپنے کمرے میں گھس گیا کہ وہ رخسانہ چچی سے بحث و تکرار نہیں کیا کرتا تھا، مگر بچی کے رونے کی آواز تسلسل سے اس کے کانوں میں پڑتی رہی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ باورچی خانے میں آیا اور اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگا۔ بچی کا رونا جاری تھا۔ تنگ آ کر وہ بیبی کاٹ کے پاس پہنچا۔ اس کی معصوم آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، جبکہ دونوں ہاتھ اور پاؤں ایک تسلسل سے حرکت کر رہے تھے۔ محمود سے رہا نہیں کیا، اس نے جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ ایک دم خاموش ہو کر وہ غاں کرنے لگی۔ اس وقت وہ اسے اتنی پیاری لگی کہ وہ بے اختیار اس کے نرم نرم سرخ گال چومنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کے سر کے بالوں سے پکڑنے لگی۔ ننھے ننھے ہاتھوں سے اس نے محمود کی پیشانی کے بالوں کو اتنی مضبوطی سے جکڑا تھا کہ وہ بمشکل اپنے بال اس کی گرفت سے چھڑا پایا۔ 1-2 منٹ اسے بازوؤں میں جھلانے کے بعد محمود نے اسے دوبارہ بیبی کاٹ میں لٹایا اور کھانے پر بیٹھ گیا، مگر اس کے پہلا نوالہ توڑنے سے پہلے ہی بچی کی ریل شروع ہو گئی۔ وہ توجہ دیے بغیر کھانا کھاتا رہا۔ اسی وقت اس کے دونوں چچا زاد بھائی بھی اسکول سے لوٹ آئے۔ رخسانہ اپنے بچوں کے لیے کھانا لگانے لگی۔ بچی کا رونا جاری تھا۔ رخسانہ نے نپل اٹھا کر بچی کے منہ میں دیا، مگر وہ نپل پینے پر آمادہ نہیں تھی۔ اسے ماں کی گود درکار تھی۔ رخسانہ بے پرواہی سے اپنے کاموں میں لگ گئی۔ اس دن آیا کے ساتھ شاید کام والی بھی چھٹی پر تھی کہ چچی خود باورچی خانے میں گھسی ہوئی تھی۔ کھانا کھا کر محمود نے برتن سمیٹے اور کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن دعا کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی ہچکیاں اور سسکیاں سن کر اس سے رہا نہیں کیا، اور اس نے ایک بار پھر اسے اٹھا لیا۔ اس کے بازوؤں میں آتے ہی وہ خوشی سے کلکاریاں مارنے لگی۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ اس وقت وہ تھوڑا آرام کیا کرتا تھا، مگر
مگر دعا کی وجہ سے وہ سو نہیں سکا۔ اس کی معصومانہ ادائیں، تبسم، محمود کی آنکھیں اور ناک کے نتوں میں ننھی ننھی انگلیاں کسیڑنا، محمود کے بالوں کو ننھے ننھے ہاتھوں سے گرفت میں لینا، یہ سب کچھ محمود پر جادو کر گیا۔ وہ گھنٹہ ڈیڑھ اس سے کھیلتا رہا۔ اچانک اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ وہ بچی کو اٹھائے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ رخسانہ چچی نے اپنے کمرے سے آواز دی کہ یہ بھوکی ہوگی، اسے یہاں لے آؤ۔ وہ چچی کے کمرے میں داخل ہوا اور رخسانہ نے کہا اسے مجھے پکڑاؤ اور جاؤ فریج سے دودھ کی بوتل بھر لاؤ۔ بوتل باہر بیبی کاٹ میں پڑی ہوگی۔ چچی نے اس کا سوال پورا ہونے سے پہلے ہی جواب دے دیا تھا۔ اس نے فریج سے جا کر بوتل بھری اور واپس آ کر بولا چچی جان مجھے دیں، میں اسے خود دودھ پلاتا ہوں۔ آج تمہیں اس پر بڑی محبت آ رہی ہے، رخسانہ نے حیرانی سے کہتے ہوئے دعا کو اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ محمود نے جو ہی بوتل اس کے ہونٹوں سے لگائی وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اس کے انداز پر محمود کو ہنسی آ گئی تھی۔ وہ اسے دوبارہ اپنے کمرے میں لے آیا۔ دودھ پیتے ہی وہ سو گئی تھی۔ محمود نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ دوبارہ اس کی آنکھ عصر کی اذان سے کھلی۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز کے لیے مسجد چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ جاگ گئی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر باہر نکلا تو چچی نے اسے آواز دی ادھر لے آؤ، میں اس کا ڈائپر تبدیل کر دوں۔ دعا کو چچی جان کے حوالے کر کے وہ دیکھنے لگا کہ چچی کیسے اس کا ڈائپر تبدیل کرتی ہیں۔ اسے وہیں کھڑے دیکھ کر رخسانہ چچی نے کہا اچھا تم جاؤ، سودا سلب تو لے کر آؤ نا۔ دعا کو ساتھ لے کر جاؤں گا، واپس آ کر اسے اٹھا لینا پاگل، اور پھر اس کی توجہ سے تمہیں پیدل جانا پڑے گا۔ موٹر سائیکل پر یہ تھوڑا بیٹھ سکتی ہے۔ چچی جان کی آواز میں خوشگوار حیرانی تھی، کیونکہ اس سے پہلے نہ تو دعا کو سگے بھائیوں میں سے کوئی ہاتھ لگاتا تھا، نہ محمود ہی کوئی توجہ دیتا۔ گو روزانہ اسے سنبھالنے کے لیے آیا موجود ہوتی تھی، مگر پھر بھی ان تینوں نے کبھی دعا میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ گویا بادل نخواستہ راضی ہوا۔ پیسے میرے پرس سے نکال لو۔ رخسانہ نے تپائی پر رکھے پرس کی طرف اشارہ کیا۔ اتنا یقین تو اسے محمود پر تھا کہ وہ کبھی چوری نہیں کرے گا۔ جی چچی جان کہہ کر اس نے پرس سے 500 کا نوٹ نکالا اور بائک پر بیٹھ کر بازار کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ بائک اسے میٹرک میں اسکول بھر میں پہلی پوزیشن لینے پر چچا رضوان نے لے کر دی تھی۔ واپسی پر پڑھائی کرنے کے ساتھ وہ دعا کو بھی سنبھالتا رہا۔ رخسانہ اطمینان سے اپنے کام کرتی رہی۔ اس کی حیرانی اس وقت دو چند ہوگی جب محمود نے اسے بتائے بغیر دعا کا بیبی کاٹ اپنے کمرے میں منتقل کر دیا تھا۔ یہ کیا؟ اس نے محمود سے پوچھا۔ چچی جان آیا نہیں ہے تو یہ میرے پاس ہی رہے گی۔ بے وقوف! زندگی میں پہلی بار اسے محمود کی کسی بات پر ہنسی آ گئی تھی۔ اتنی سی بچی کو تم کیسے سنبھالو گے؟ آج سارا دن سنبھالتا رہو نا، محمود نے دبے لہجے میں احتجاج کیا۔ نہیں، دن کی بات اور ہے، رخسانہ نے نرمی سے کہا اور محمود کو خاموش ہو جانا پڑا۔ وہ سحر خیز تھا، صبح کی نماز باقاعدہ مسجد میں ادا کیا کرتا تھا۔ نماز سے لوٹتے ہی وہ دستک دے کر چچا کے کمرے میں داخل ہوا۔ دعا اٹھ گئی تھی۔ رخسانہ اسے دودھ پلا رہی تھی۔ چچی جان میں اسے دودھ پلاتا ہوں، آپ اپنے کام کریں۔ دودھ کی بوتل رخسانہ چچی کے ہاتھ سے لے کر اس نے دعا کو اٹھا لیا۔ اس کا ڈائپر بھی تبدیل کرنا ہے پاگل، رخسانہ نے نرم لہجے میں سرزنش کی۔ میں کر دوں گا چچی جان، یہ کہہ کر وہ دعا کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور پھر کالج جانے کے وقت تک وہ دعا کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتا رہا۔ نہ جانے کون سی ایسی کشش تھی دعا میں کہ ایک دن میں ہی وہ اس کے دل پر قابض ہو گئی تھی۔ یہ بات خود اس کی سمجھ سے بھی باہر تھی۔ کالج سے واپسی پر آ گئی تھی، لیکن وہ دعا کو اس سے جھپٹ لے آیا۔ آیا کہ کون سی اپنی بچی تھی کہ اسے زیادہ فکر ہوتی، اس کے لیے تو یہ بات باعث سکون ہی تھی۔ جو دعا نے ہوش سنبھالنا شروع کیا، محمود کی محبت اس سے بڑھتی کی۔ خود وہ بھی محمود کی موجودگی میں کسی کی گود میں جانے پر تیار نہیں ہوتی۔ سال بھر کے بچے میں اتنا شعور نہیں ہوتا، لیکن ایک بجتے ہی اس کی آنکھیں دروازے کی جانب نگران ہو جاتی، گویا وہ محمود کا انتظار کر رہی ہو، اور محمود کی آمد کے ساتھ اس کے معصوم چہرے پر مسکراہٹ کھلنے لگتی۔ آہستہ آہستہ محمود نے اسے رات کے وقت بھی اپنے پاس سنانا شروع کر دیا تھا۔ اب آیا کا کام صرف اتنی دیر دعا کو سنبھالنا ہوتا جب تک محمود کالج سے نہ لوٹ آتا۔ اس کا دودھ گرم کرنا، ڈائپر تبدیل کرنا، اسے نہلانا، اس کے کپڑے تبدیل کرنا، دودھ کے علاوہ اس کی دوسری خوراک کا خیال کرنا، یہ سب محمود نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا۔ اس کی دعا میں اس قدر دلچسپی دیکھ کر رضوان اور رخسانہ حیران رہ جاتے تھے۔ شروع میں انہوں نے اس سے ایک لڑکے کا وقتی جوش سمجھا تھا۔ رخسانہ کا خیال تھا کہ شاید وہ اسے متاثر کرنے کے لیے دعا میں دلچسپی لیتا ہے، لیکن جلد ہی اسے اپنا خیال تبدیل کرنا پڑا۔ رات کو کھانے کی میز پر چچا چچی کے منع کرنے کے باوجود وہ اسے گود میں لے کر بیٹھا رہتا۔ کبھی آلو کے نرم ٹکڑے اس کے منہ میں دیتا اور کبھی روٹی اس کے منہ میں ٹھونس رہا ہوتا۔
بچوں کی نگہداشت سے متعلق ایک دو کتابوں کے مطالعے کے بعد وہ کام والی شاہینہ ماسی سے مختلف قسم کے دلیے اور حلوے وغیرہ بھی تیار کرا کے فریج میں رکھوا دیتا۔ اس کی گود میں بیٹھ کر دعا ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی۔ یہ قانون فطرت ہے کہ ہر جاندار توجہ کا بھوکا ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا۔ بچے کی پہلی پہچان اسی لیے ماں ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اس کی ضروریات و خوراک کا خیال رکھنے کے ساتھ اسے گود میں بھی اٹھائے رکھتی ہے۔ یہاں ماں اور آیا کی موجودگی کے باوجود دعا کو ہر وقت محمود کی توجہ میسر تھی۔ اس کے رونے، شور کرنے اور کسی بھی دوسری ضد پر محمود نے کبھی ناک منہ نہیں چڑھائی تھی۔ اتنے لاڈ تو شاید اس کی سگی ماں بھی نہ اٹھاتی جتنے محمود اٹھاتا تھا۔ گو ماں باپ کی آنکھوں کا بھی بتارا تھی، وہ اسے وقت بھی دیتے تھے، اس کا خیال بھی رکھتے تھے، لیکن محمود انہیں اس کا زیادہ موقع دیتا ہی نہیں تھا۔ دونوں بھائیوں کی بھی وہ لاڈلی تھی، لیکن انہیں شاید ہی کبھی اسے اٹھانے کا موقع ملا ہو۔ ان کی محبت بس اتنی تھی کہ وہ دن میں چند مرتبہ اسے چوم لیا۔ 3 ماہ کی عمر کے بعد محمود ہر اتوار کے دن ڈیجیٹل کیمرے سے اس کی تصویر نکال کر صاف کرا کے لے آتا۔ یوں وہ ہر سال کا البم بنا لیتا جس میں ہر ہفتے کی ایک تصویر کے حساب سے 52 تصاویر محفوظ ہوتی۔ ہر تصویر کے پیچھے وہ تصویر کھینچنے کی تاریخ درج کر دیا کرتا تھا۔ دعا آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ 1.5 سال کی عمر ہی میں اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولنا شروع کر دیے تھے۔ اب تو سودا سلف لانے کے لیے وہ محمود کے ساتھ بائک کی ٹینکی پر بیٹھ جایا کرتی۔ عصر کے وقت وہ اسے بائک پر بٹھا کر پارک میں لے جاتا، جہاں سے ان کی واپسی شام کے وقت ہی ہوتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ شروع دن سے وہ محمود کی ذرا سی بھی توجہ کسی دوسرے کی طرف ہوتے دیکھ کر ہتے سے اکھڑ جایا کرتی تھی۔ ایک بار ان کے گھر آئے مہمانوں کے کسی بچے کو محمود نے غلطی سے گود میں اٹھا لیا۔ وہ اس وقت چند قدم دور بیٹھی اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ فوراً گڑیا پھینک کر محمود کے قریب آ گئی اور جب تک دوسرے بچے کو اس کی گود سے نکال کر خود نہ بیٹھ گئی اسے آرام نہیں آیا۔ تمام گھر والے اور مہمان اس کی معصومانہ حرکت پر ہنس پڑے تھے۔ اس کے بعد تو اس کے دونوں بھائی جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے یہ کام کرتے۔ جب بھی پڑوس کی کوئی ایسی عورت ان کے گھر آتی جس کے پاس چھوٹا بچہ ہوتا، وہ اس بچے کو محمود کی گود سے ہٹا دیتی۔ آج تم نے پھر اسکول میں جھگڑا کیا ہے؟ رضوان آفس سے لیٹ آیا تھا اور اس کے تازہ دم ہونے تک کھانا لگ چکا تھا۔ پاپا میں تو نہیں لڑی، نمرائی میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی، مجبوراً مجھے جواب دینا پڑا۔ تمہاری ہیڈ مسٹریس تو کچھ اور کہہ رہی تھی۔ رضوان اپنے لیے پلیٹ میں سالن نکالنے لگا۔ جھوٹ بولتی ہے وہ، دعا نے بدتمیزی سے کہا۔ شرم تو نہیں آئی ایسا کہتے؟ رخسانہ نے اسے ڈانٹا۔ 2 دن پہلے بھی کلاس کی استانی نے تمہاری شکایت کی تھی۔ امی جان، یہ نک چڑی مجھ سے بھی ہر وقت لڑتی رہتی ہے۔ افنان نے فوراً لقمہ دیا۔ اتنا بھی احساس نہیں کہ میں اس کا بڑا بھائی ہوں؟ تمہاری عزت کرتی ہے میری جوتی۔ دعا ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ اور ساری استانیاں جھوٹ بولتی ہیں؟ ایسا نہیں کہتے گڑیا، کتنی بدتمیز ہوتی جا رہی ہو تم۔ محمود نے اسے ہلکے سے جھڑکا۔ مجھے کھانا ہی نہیں کھانا۔ اس نے غصے سے پلیٹ کو دور دھکیلا اور اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ باقی کچھ بھی کہتے رہتے اسے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر محمود کا ذرا سا ڈانٹنا بھی وہ برداشت نہیں کرتی تھی۔ گڑیا بات تو سنو۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ چھوڑو محمود، جانے دو، بھوک لگے گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ رخسانہ محمود کو مخاطب ہوئی۔ چچی جان بچی ہے، اور پھر میں نے بھی تو زیادتی کی ہے نا۔ غضب خدا کا، یہ کون سی زیادتی ہے؟ اور اسے خواہ اتنا سر پر نہ چڑھاؤ، اس کی بدتمیزیاں بہت بڑھ گئی ہیں، اپنے مزاج کے خلاف کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ رخسانہ ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا، رضوان نے بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہیڈ مسٹریس جہاں اس کی ذہانت کی تعریف کرتی ہے، وہیں اس کے جھگڑوں سے بھی سخت نالاں ہیں۔ چچا جان وہ معصوم ہے، بڑی ہوگی تو سمجھدار بھی ہو جائے گی، اور پھر تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی، ضرور دوسری لڑکی نے بھی کوئی زیادتی کی ہوگی۔ رخسانہ نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ اب اس کی طرف سے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں، چھوڑو اسے اور کھانا کھاؤ۔ امی جان صحیح کہہ رہی ہے محمود بھائی، آپ نے دعا کی عادتیں بگاڑ دیں، آج اسے بھوکا سونے دو، کل کو بدتمیزی نہیں کرے گی۔ افنان نے اپنی دل کی بھڑاس نکالی کہ چھوٹی ہونے کے باوجود دعا اسے کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ تمہیں کس نے بڑوں کے درمیان بولنے کی اجازت دی ہے؟ محمود نے اسے جھڑکا۔ بھیا افنان کی بات تو ٹھیک ہے، فیضان کا ووٹ بھی دعا کے مخالف تھا۔ یار فیضان تم تو اچھے خاصے سمجھدار ہو، اس کی عمر ہی کتنی، اور پھر چھوٹی بہنیں بھائیوں سے لاڈ نہیں اٹھوائیں گی تو؟ محمود چھوڑو اس موضوع کو اور آرام سے کھانا کھاؤ۔ رخسانہ نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی تھی۔ اسے اگر بھوک لگے گی تو باورچی خانے کو تالا نہیں لگا ہوتا۔ محمود نے خاموشی سے سر جھکا لیا، لیکن اس سے ایک نوالہ بھی نہیں لیا گیا تھا۔
رخسانہ نے اس کی حالت پوشیدہ نہیں تھی مگر وہ خاموش رہی۔ کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے مگر محمود وہیں بیٹھا رہا۔ ملازمہ برتن سمیٹنے لگی۔ ویسے دعا بیٹی کو ساری رات بھوکا رکھنا بہت بڑی سزا ہوگی۔ رضوان خوابگاہ میں جاتے ہی بیوی کو مخاطب ہوا۔ رخسانہ نے منہ بنایا۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ کھانے کی میز سے اٹھ کر چلی جائے۔ پھر بھی تم جانتی تو ہو وہ کتنی ضدی ہے۔ رضوان کی شفقت پدری نے بے چینی ظاہر کی۔ ہاں اچھی طرح جانتی ہوں، رخسانہ متبسم ہوئی، مگر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا محمود بھائی ابھی تک بیٹھا ہے، مجال ہے جو اس کے جانے کے بعد اس لڑکے نے ایک نوالہ بھی لیا ہو۔ اب جب تک اسے کھانا کھلا نہیں لے گا محترم کو نیند نہیں آئے گی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے دعا کی اصل ماں یہ ہے۔ کہتی تو صحیح ہو۔ اس کی بات پر رضوان بھی کھلکھلا کر ہنسا۔ اور جو پلیٹ کو یوں پھینک کر گئی ہے وہ بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ اسے بھوکا رہنا نہیں پڑے گا۔ ہاں بیگم، ایسے بھائی قسمت والیوں کو ملتے ہیں۔ رضوان نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ اللہ پاک اپنا کرم فرمائے اور ہماری گڑیا کو ایسا چاہنے والا ہی شوہر ملے، آمین۔ رخسانہ کے بھی دل سے دعا نکلی تھی۔ دعا اسے بھی بہت عزیز تھی۔ وہ کبھی بھی اس کے بھوکا سونے کے حق میں نہیں تھی، بلکہ کوئی بھی ماں اولاد کے حق میں ایسی نہیں ہوتی۔ لیکن وہ کیا کرتی کہ محمود اس سے بھی بڑھ کر دعا کا خیال رکھتا تھا۔ اسے ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی اس کا خیال رکھنے کی۔ یوں بھی دونوں میاں بیوی محمود کی دعا کے ساتھ محبت اور شفقت کو دیکھ کر دعا پر تھوڑی بہت سختی روا رکھنا ضروری سمجھتے تھے، ورنہ وہ بالکل ہی قابو سے نکل جاتی۔ تمام اپنے اپنے کمروں میں گھستے ہی وہ اٹھ کر دعا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تکیے میں منہ گھسائی لیٹی تھی۔ ارے اتنی لمبی ہوگی ہے میری گڑیا۔ محمود اس کے پاؤں سے سر تک اپنی بالشت سے ناپنے لگا، مگر وہ خاموش پڑی رہی۔ محمود نے پینترا بدلتے ہوئے کہا، اس نمرہ کی بچی سے تو میں کل اسکول میں جا کر نپٹوں گا، ہر وقت میری گڑیا سے جھگڑتی رہتی ہے۔ مجھے آپ کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھے؟ وہ اٹھ کر اس کی چھاتی پر تھپڑ مارنے لگی۔ آپ بس باقیوں کی طرح مجھے ڈانٹے، کیا ضرورت ہے میری طرفداری کی؟ ارے میں نے کب ڈانٹا ہے؟ اور میں بھلا نمرہ کی یا کسی دوسرے تیسرے کی طرفداری کیوں کروں گا؟ تو وہ کیا تھا؟ دعا کی موٹی موٹی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اچھی بچیاں اپنی استانیوں کی عزت کرتی ہیں، نمرہ جیسی گندی بچیاں اپنی استانیوں کے خلاف بات کرتی ہیں۔ میری گڑیا تو گندی نہیں ہے نا؟ بس میں نے کھانا نہیں کھانا اب چائے، اور صبح ناشتہ بھی نہیں کروں گی۔ دعا نے دو ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ محمود نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ نہ کھاؤ مجھے کیا؟ دعا دوبارہ لیٹ گئی۔ اچھا پتہ ہے اپنے محلے میں ٹھنڈی بوتلوں کی دکان کھلی ہے اور اس کے پاس ہر قسم کی آئس کریم بھی دستیاب ہے۔ یقین کرو رات کے 10 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ ابھی تو 8:30 ہوئے ہیں۔ آئس کریم کی دیوانی ایک دم اٹھ بیٹھی۔ بھیا چلے نا؟ نہیں بھئی، محمود نے انکار میں سر ہلایا۔ آئس کریم کے حقدار وہی بچے ہوتے ہیں جنہوں نے رات کا کھانا پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کھانا لے آئیں، میں کھا لیتی ہوں، مگر اس کے بعد آئس کریم کھانے چلیں گے۔ ہاں اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ محمود نے سر جھکاتے ہوئے سوچنے کی اداکاری کی۔ چلے پھر کھانا لے آئیں۔ وہ خوشی سے چہکتی اور محمود مسکراتا ہوا باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانے سے فارغ ہو کر دعا کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر آئس کریم کھلانے لے جا رہا تھا۔ موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے کی آواز سن کر رخسانہ رضوان کو مخاطب ہوئی۔ لیں جی، آپ کی لاڈلی نے پیٹ بھر کر کھا لیا ہے، اب آئس کریم کھانے کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں؟ جواباً رضوان نے ہنسنے پر اکتفا کیا تھا۔ دفتر سے واپسی پر موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہوئے اسے رخسانہ چچی کی اونچی آواز سنائی دی۔ کسی کو ڈانٹ رہی تھی وہ۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر روتی ہوئی دعا پر پڑی۔ ارے کیا ہوا میری گڑیا کو؟ وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ ابھی تک کچھ نہیں ہوا، آج میرے 2 ہاتھ پڑیں گے تب سدھرے گی تمہاری گڑیا، رخسانہ چچی نے محمود کو دیکھتے ہی غصیلے لہجے میں کہا، گویا یہ محمود کو واضح الفاظ میں خبردار کرنا تھا کہ اس وقت دعا کی طرفداری نہ کرے۔ آخر کچھ پتہ تو چلے چچی جان۔ اس نے ہاتھ میں تھاما بیگ میز پر رکھا اور روتی ہوئی دعا کو گود میں بٹھا کر پیار کرنے لگا۔ نواب زادی کو اسکول جانے اور آنے کے لیے کار چاہیے کہ اس کی کئی کلاس فیلوز کو ان کے سرپرست کار میں لے کر آتے ہیں۔ تمہاری بائک اسے کھٹارا لگتی ہے اور اس پر اسکول آنا جانا اسے اپنی شان کے خلاف نظر آتا ہے۔ چچی جان نے دعا کا مسئلہ اس کے سامنے دہرا دیا۔ کیا یہی بات ہے؟ اس نے دعا کی ٹھوری سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ بھیا آپ کی موٹر سائیکل کو کھٹارا میں نے تو نہیں کہا، وہ تو کائنات، سدرا اور شمائلہ کہہ رہی تھی کہ میں کھٹارا بائک پر اسکول آتی ہوں، وہ تینوں کار پر آتی ہیں اور روزانہ میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ دعا نے منہ بسوڑتے ہوئے ساری کہانی دہرا دی۔
वैसे और लड़कियां भी तो बाइक पर और रक्शे वगैरह में स्कूल आती होंगी ना, तमाम तो कार पे नहीं आती। महमूद ने उसे प्यार से समझाया। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने चुड़ैल कायनात को कह दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम कार ख़रीद लेंगे। दुआ कुछ समझने को तैयार नहीं थी और अब तो यूँ भी महमूद मौजूद था कि उसके होते हुए वो किसी से भी नहीं डरती थी। सुन लिया, अब इसकी लाज रखने के लिए हम कार ख़रीदेंगे, रुखसाना तैश भरे लहजे में बोली। अच्छा ऐसा है कि मैं सुबह सवेरे से उठकर गुड़िया को पापा की कार में स्कूल छोड़ के आया करूँगा और वापसी पर बाइक में आएंगे, ठीक है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हुआ? रुखसाना बफर कर बोली। तुम कैसे तरतीब बना पाओगे कि सुबह सवेरे नवाबजादी को स्कूल छोड़ के आओ, फिर वापस घर आकर दोबारा दफ्तर अपनी बाइक पर जाओ? नहीं, मुझे वापसी भी कार पर आना है। रुखसाना के गुस्से को खातिर में लाए बगैर दुआ फिर बोली। देख लिया, ये लातों के भूत है, बातों से मानने वाले नहीं। अरे भाई, किसकी पिटाई की बात कर रही हो? रिजवान ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए पूछा। तुम्हारी लाडली के अलावा वो कौन हो सकता है भला? रुखसाना ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। कुछ पता तो चले। वो बेगम के पहलू में टिक गया था। रुखसाना ने शोहर के सामने भी सारा मसला रख दिया। दुआ, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? हम 2 गाड़ियाँ ख़रीदने की ताकत तो नहीं रखते ना बेटी। क्यों नहीं ख़रीद सकते? आप कायनात के बाप से गरीब हो क्या? रिजवान हंसा। तो और क्या, तुम्हारे ख्याल में हम बहुत अमीर हैं? पापा, क्लास के आधे से ज़्यादा लड़कियां कार में आती हैं, तो मैंने कह तो दिया कि तुम्हें कार पर ही छोड़ कर आया करूँगा, बस वापसी बाइक पर आना पड़ेगा। महमूद ने उसे शफकत भरे लहजे में तसल्ली दी। नहीं, वापसी भी कार पर होगी। दुआ ने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा, जिस दिन मुझे मौका मिला तुम्हें लेने आ जाऊँगा। रिजवान ने मामला सुलझाने की कोशिश की। आपके दफ्तर से उसके स्कूल तक घंटे से ज़्यादा वक्त लग जाता है। रुखसाना ने शोहर की तवज्जो असल मसले की तरफ मबसूल कराई। महमूद का दफ्तर भी बिल्कुल मुखालिफ सिमत में है, वरना वो आपकी कार में उसे घर छोड़ जाता। और फिर ये भी सोचो, एक दिन की बात नहीं, रोज़ाना का मसला है। अलबत्ता अगर आप बाइक पर दफ्तर आना जाना शुरू कर दें तो ये मसला हल हो जाएगा। महमूद ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं चचा जान, कैसे बाइक पर सफ़र करेंगे? तो नई कार ले लेना। दुआ ने अपनी राग की अलापी। चुप कर दुआ, हर वक्त ज़िद नहीं करते। रिजवान ने उसे हल्के से डांटा। मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी। वो तड़प कर महमूद की गोद से निकली और अपने कमरे की तरफ भाग गई। इस सब का जिम्मेदार ये है, इससे इतना ज़्यादा सर पर चढ़ा दिया है कि अब वो अपनी ज़िद से सरमो पीछे नहीं हटती। रुखसाना महमूद पर बिगड़ने लगी। महमूद बेबसी से बोला, चची जान कुछ नहीं होता, मैं उसे समझा लूँगा। 2-3 लगाया भी करो ना, ताकि उसकी समझ में जल्दी आ जाया करे। छोटी सी बच्ची है चची जान, और बच्चे ऐसे ज़िद करते रहते हैं। सारे कसूरवार वो भी नहीं है। हमने उसे अच्छे स्कूल में दाखिल कराया हुआ है, और आप जानती हैं बच्चों के अंदर इस तरह तंज़ो ताने चलते रहते हैं। उन्हें अगले के घरेलू हालात का इल्म थोड़ी होता है। और आप फिक्र ना करें, मैं उसे समझा लूँगा। हाँ समझा दो तुम लोग कि इतने पैसे जो नहीं है तुम्हारे पास, वरना यकीनन सुबह नई कार आ गई होती। पहले अपनी लाडली की कोई बात टाली है तुमने? अगर शुरू दिन से कुछ सख्ती रखते तो इतनी ज़िद्दी ना होती। और सच कहूँ तो तुमने उसे इतना सर पर चढ़ा दिया कि अब वो हमारे डांटने और समझाने की ज़रा भी परवाह नहीं करती। उसका महमूद भैया मौजूद है जो उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करेगा। अब भुग तो खुद ही। आखिर फिक्रा, रुखसाना ने मज़ाहिया अंदाज में कहा था। महमूद ने खामोशी से सर झुका लिया कि दुआ की वजह से अमूमन उसे डांट पड़ जाया करती थी। यूँ भी चचा जान और चची की डांट को वो इतनी अहमियत नहीं दिया करता था। अपने कमरे में जाकर वो ताज़ा दम होने लगा। नहाकर कपड़े तब्दील करने तक शाम की अजान होने लगी थी। नमाज के लिए उसने मस्जिद का रुख किया। चचा रिजवान भी उसके हमराही थे। मस्जिद से वापसी पर उसका रुख दुआ के कमरे की तरफ हो गया। हस्बे तवक्को वो तकिए में मुँह घुसेड़े लेटी थी। गुड़िया, नमाज नहीं पढ़ी ना? देखो कितनी बुरी बात है। उसके साथ बेड पर बैठकर वो उसके सर पर हाथ फेरने लगा। उसने 7 साल की उम्र ही से दुआ को नमाज की आदत डाल दी थी। वो बिगड़ कर बोली, नहीं पढ़ूंगी नमाज, स्कूल भी नहीं जाऊंगी और खाना भी नहीं खाऊंगी। अच्छा, 1 हफ्ते की मोहलत तो दी है ना तुमने, वो मोहलत तो पूरी होने दो। महमूद ने वक्ती तौर पर उससे जान छुड़ाना चाहिए। पहले आप वादा करें कि अगले हफ्ते नई कार ले आएंगे। वो उठकर लाड भरे अंदाज में उससे लिपट गई थी। अच्छा यूँ है कि अभी तुम तीसरी क्लास में हो, मुझे थोड़ी सी मोहलत दो। मैं वादा करता हूँ कि अगली क्लास में तुम्हें कार में लाया भी करूँगा और ले जाया भी करूँगा। बिल्कुल भी नहीं, उसने मुंह बसोरा। कायनात और सितरा मेरा मजाक उड़ाएंगी। और भैया, अब मुझसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती। मैं हर वक्त सोचती रहती हूँ कि कैसे उनका मुंह बंद करूँ। तुम क्लास में पहली पोजीशन लेकर उनका मुंह बंद कर सकती हो ना भैया की जान? महमूद बेबसी से बोला था।
اس نے ضدی لہجے میں پوچھا، آپ نے کار خریدنا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس بارے میں بعد کریں گے، ابھی ہفتہ پڑا ہے، فی الحال تو تم اٹھ کر وضو کرو، نماز پڑھو اور اللہ پاک سے خصوصی دعا کرنا کہ تمہارے بھیا کو اتنے پیسے دے دے تاکہ وہ اپنی گڑیا کے لیے ایک چھوٹی سی پیاری سی کار خرید دے۔ یہ کہہ کر اس نے دعا کی پیشانی چومی اور اس کے کمرے سے نکل آیا۔ اس کا دماغ نئی کار لینے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ وقتی طور پر تو اس نے دعا کو بہلا لیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ دعا کو بات بھولتی نہیں ہے۔ ایک ہفتے بعد اس نے پھر واویلا کرنا تھا اور اس سے پہلے وہ کوئی بندوبست کر لینا چاہتا تھا۔ ایک طریقہ تو یہی تھا کہ وہ دعا کو چچا رضوان کی کار میں چھوڑ کر آتا اور واپسی پر اپنے دفتر کے کسی ساتھی کی کار پر اسے اسکول سے لینے آ جاتا، لیکن اس طرح اس کے صبح کے اوقات بری طرح متاثر ہوتے۔ اب تو اسے اسکول چھوڑ کر وہ دفتر آ جایا کرتا۔ پھر یہ بھی تھا کہ دعا کو بھی عام روزمرہ سے کچھ پہلے اسکول جانا پڑتا۔ اپنی حد تک تو وہ برداشت کر لیتا، مگر دعا کے آرام میں خلل ڈالنا اسے بالکل گوارا نہیں تھا۔ ایک دو شو روم سے اس نے نئی سوزوکی مہران کی قیمتیں بھی دریافت کر لی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کر لیا، لیکن اس بات کی ہوا بھی اس نے چچی کو نہیں لگنے دی تھی۔ اتوار کی صبح کو نماز پڑھ کر دوبارہ لیٹ جایا کرتے اور ناشتہ کہیں 9 بجے کرتے تھے۔ وہ بھی اتوار کی ایک خوشگوار صبح ہی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ چچا رضوان کو مخاطب ہوا، چچا جان، آپ گاؤں سے نہ ہو آئے؟ کافی دنوں سے چکر نہیں لگایا۔ مجھے تھوڑا کام تھا۔ رضوان نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بولا، چلو ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں، میں بھی چلوں گی۔ دعا فوراً تیار ہوگی۔ بالکل، میری لاڈو رانی تو لازماً جائے گی۔ محمود نے اس بات میں سر ہلا کر چچی سے پوچھا، چچی جان آپ ہی چلیں گی؟ نہیں، آپ لوگ ہو آئیں۔ رخسانہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ افنان اور فیضان ابھی تک سوئے ہوئے تھے، اس لیے وہ انہیں جگائے بغیر چل پڑے۔ ان کا گاؤں وہاں سے 2-2.5 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ 10 بجے تک وہ جانے کے لیے تیار تھے۔ ڈرائیونگ کی ذمہ داری محمود نے سنبھالی تھی۔ شہر سے نکلتے ہی وہ چچا کو مخاطب ہوا، چچا جان، ایک مشورہ کرنا تھا۔ بولو بیٹا، وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ چچا جان، اگر میں اپنے حصے کی زمین بیچ دوں تو؟ ایسی بھی کیا ضرورت آن پڑی؟ رضوان حیران رہ گیا تھا۔ ضرورت تو کوئی خاص نہیں ہے چچا جان، یوں بھی زمین کی آمدنی سے میں نے کبھی بھی چاچوں سے کچھ نہیں مانگا۔ الحمدللہ میری نوکری بھی ہے۔ اس زمین کو میں اپنے پاس رکھ کر کیا کروں گا؟ اس کے بجائے اگر میں تھوڑی سی رقم لے کر زمین دونوں چاچوں کے نام کر دوں تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ آپ نے بھی تو اپنا حصہ بھائیوں کے نام کر دیا تھا۔ دیکھو بیٹا، اس بارے میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ تم میرے بھتیجے ہو اور وہ بھائی، میرے لیے دونوں برابر ہو۔ باقی اپنی زمین کے بارے میں تو میں فیصلہ کر سکتا تھا، تمہاری زمین کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ ہو سکتا ہے کبھی تمہیں ضرورت پڑ جائے اور اس وقت تمہارے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ میں نے تمہیں کوئی بہتر مشورہ نہیں دیا تھا۔ صحیح کہا چچا جان، لیکن 5-6 ایکڑ زمین میرے کس کام آئے گی؟ یوں بھی کاشتکاری وغیرہ کا مجھے کوئی تجربہ ہے نہیں کہ میں گاؤں منتقل ہونے کا سوچوں، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی زمین چاچوں کے نام کر دیتا ہوں۔ اس معاملے میں نہ تو کوئی مشورہ دوں گا اور نہ تمہیں منع کروں گا۔ بھیا، چھلی کھانی ہے؟ روڈ کے کنارے کھڑی ریڑھی والے کو چھلیاں بیچتے دیکھ کر دعا نے فوراً فرمائش کر دی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بیک مرر میں دعا کے معصوم چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آگے جیسے کوئی چھلیوں والا نظر آیا میں لے لیتا ہوں۔ دعا کو کہہ کر وہ چچا سے باتیں کرنے لگا۔ جلد ہی اسے ایک چھلیوں والا نظر آ گیا تھا۔ چچا جان، آپ چھلی کھانا پسند کریں گے؟ کہا سڑک کے ایک طرف روکتے ہوئے وہ مستفسر ہوا۔ نہیں بیٹا، رضوان نے نفی میں سر ہلایا اور محمود سر ہلاتے ہوئے نیچے اتر گیا۔ دعا کے لیے ایک چھلی خرید کر وہ دوبارہ آگے بڑھ گئے۔ ویسے بریرہ کیسی لڑکی ہے؟ رضوان نے سرسری انداز میں پوچھا۔ کیا مطلب کیسی لڑکی ہے؟ وہ چونک کر چچا جان کا منہ دیکھنے لگا۔ رضوان ہنسا۔ جب کوئی بڑا کسی لڑکی کے بارے میں پوچھتا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، برخوردار۔ ابھی تک اس بارے میں نے کچھ سوچا نہیں چچا جان۔ محمود کی آنکھوں میں بریرہ کا خوبصورت چہرہ لہرایا۔ وہ سلیمان چچا کی بیٹی تھی اور FA کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ چکی تھی۔ تو کب تک سوچو گے؟ خیر سے برسرے روزگار ہو، اور اب مزید انتظار بھی مجھے مناسب نہیں لگتا۔ جیسا آپ کہیں چچا جان۔ محمود نے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ بریرہ خوش شکل اور اچھے اخلاق کی مالک لڑکی تھی۔ یوں بھی آج تک اس نے کسی لڑکی کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے بریرہ کو بطور شریک حیات قبول کرنا اسے مناسب لگا تھا۔ ٹھیک ہے، واپسی پر رخسانہ سے مشورہ کر کے باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں گے۔ اور محمود نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ رضوان موضوع تبدیل کر کے اس کے دفتر وغیرہ کے بارے میں تفصیلات پوچھنے لگا۔ اپنے آبائی گھر پہنچنے تک وہ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔
ان کے آبائی گھر کا رقبہ 2.5 کنال کے قریب تھا۔ دونوں چاچوں نے آہستہ آہستہ پرانے اور کچے کوٹھے گرا کر پختہ کمرے بنا لیے تھے۔ تعمیر کے لیے انہوں نے بس دیہاتی ترتیب ہی مد نظر رکھی تھی۔ ایک سیدھی لائن میں 7-8 کمرے بنا کر ان کے سامنے ایک لمبا برآمدہ بنا دیا تھا۔ اس کے چچا سلیمان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ ان کے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے بھی ہائی سیکنڈری اسکول بن چکا تھا۔ بریرہ سلیمان کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور ایف اے کر چکی تھی۔ اس سے چھوٹی نمرہ مڈل میں تھی اور سب سے چھوٹا بلال 7ویں میں پڑھتا تھا، جبکہ سب سے چھوٹے چچا عمران کے 3 بیٹے سلطان، عدنان، کامران اور ایک بیٹی ساجدہ تھی۔ سلطان اور عدنان نے پرائمری کے بعد اسکول کو خیر باد کہہ دیا تھا اور کھیتی باڑی میں باپ اور چچا کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ان سے چھوٹا کامران اور بیٹی ساجدہ البتہ بڑے شوق سے پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح ان کی پھپھو شہناز کی بڑی بیٹی بختاور کی شادی ہو چکی تھی۔ اس سے چھوٹی امارہ، پھر توفیل اور سب سے چھوٹی بیٹی عاتقہ تھی۔ امارہ نے ایف اے کر کے ساتھ والے گاؤں کے کالج میں 3rd ایئر میں داخلہ لے لیا تھا۔ توفیل میٹرک میں پڑھتا تھا اور سب سے چھوٹی عاتقہ 7ویں کلاس میں تھی۔ محمود نے جو ہی کار اپنے آبائی مکان کے سامنے روکی، اپنا پھوپھی ساتھ توفیل اسے گھر سے نکلتا دکھائی دیا۔ اس کا اپنا گھر 2 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ کار کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ماموں جان، اس نے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھولتے ہوئے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ کیسے ہو توفیل بیٹا؟ رضوان نے کار سے اتر کر اپنے بھانجے کو چھاتی سے لگایا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ماموں جان۔ رضوان سے مل کر وہ محمود کی طرف متوجہ ہوا۔ محمود بھائی کیا حال ہے؟ بڑے دنوں بعد زحمت کی ہے۔ اس کا لہجہ ہلکا سا شکوہ لیے ہوئے تھا۔ بس یار موقع ہی نہیں ملتا۔ محمود نے اس کا مسافے کے لیے بڑا ہوا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ فیضان اور عفنان نہیں آئے؟ انہیں ہم نے مطلع ہی نہیں کیا، بس ایک دم ارادہ ہوا اور ہم نکل پڑے۔ اچھا میں امی جان کو بتا دوں، کل ہی آپ کو کال ملانے کا کہہ رہی تھی اور اس وقت بدقسمتی سے میرے موبائل فون میں بیلنس ہی موجود نہیں تھا۔ توفیل خفیف انداز میں ہنسا۔ ٹھیک ہے بیٹا کہہ کر رضوان آگے بڑھ گیا۔ محمود بھی دعا کی انگلی پکڑ کر چل پڑا۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی گھر میں موجود تمام چھوٹے بڑے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ چھوٹے چچا عمران کے دونوں بیٹے سلطان اور عدنان زمینوں پر گئے ہوئے تھے، باقی تمام گھر میں ہی موجود تھے۔ محمود نے سرسری نظر تمام پر ڈالی۔ ان میں بریرہ بھی موجود تھی جو اسے دیکھتے ہی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگ گئی تھی۔ کیسے ہو محمود بھیا؟ باقیوں کے ساتھ اس نے بھی محمود کا حال چال پوچھا۔ بالکل ٹھیک کہہ کر محمود اپنی چچیوں کی طرف مڑ گیا۔ ایک دم اسے بریرہ سے حجاب آنے لگا تھا۔ شکیلہ چچی اس کی سگی خالہ بھی تھی۔ اس نے بے اختیار محمود کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ اس نے محمود کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں خالہ جان۔ وہ اس سے بچپن سے خالہ جان ہی کہا کرتا تھا۔ السلام علیکم نرگس چچی۔ اس نے چھوٹی چچی کے سامنے سر جھکا دیا۔ وعلیکم السلام محمود بیٹا۔ محمود کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے دعا کو اپنے گود میں کھینچ لیا۔ ارے میری بہو بھی ساتھ آئی ہے، وہ مزاحیہ انداز میں بولی۔ محمود مسکرانے لگ گیا تھا، مگر دعا مچل کر اس کی گود سے نکلی اور دوبارہ محمود کا ہاتھ تھام لیا۔ محمود کے علاوہ اسے کسی سے دلچسپی نہیں ہوتی تھی اور کسی دوسرے کے گھر میں جانے کے بعد تو وہ محمود کی جان بالکل بھی نہیں چھوڑتی تھی کہ کہیں کوئی اور بچہ محمود کی گود میں نہ گھس جائے۔ اپنے بھیا کے علاوہ بھی کبھی کسی کی گود میں بیٹھ جاؤ۔ شکیلہ خالہ نے دعا کے گال پر ہلکی سی چٹکی کاٹی۔ یہ ماں کے پاس نہیں جاتی، آپ کسی دوسرے کی بات کر رہی ہیں؟ رضوان ہنستے ہوئے کہہ کر صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بریرہ، نمرہ اور ساجدہ کمروں سے چارپائیاں نکال کر صحن میں رکھنے لگیں تاکہ باقی بھی بیٹھ سکیں۔ وہ صحن ہی میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگے۔ اسی دوران پھوپھو شہناز بھی وہاں پہنچ گئیں۔ توفیل، امارہ اور عاتقہ بھی ساتھ تھے۔ امارہ شوق و شنگ کپڑوں میں کسی بھی طرح شہری لڑکی سے کم نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ گندمی رنگت اور اچھی نین نقش کی لڑکی تھی، جبکہ بریرہ کی رنگت دودیا سفید تھی۔ اس کی آنکھیں بھی امارہ سے موٹی تھیں۔ اس کی بہن کو ابھی تک چھوٹی تھی، مگر وہ بھی بڑی بہن کی طرح نہایت خوبصورت تھی۔ عمران چچا کی بیٹی ساجدہ البتہ سانولے رنگ کی تھی، اسے بس قبول صورت کہا جا سکتا تھا۔ اس دن جانے کیوں محمود نے اپنی تمام کزنز کو گہری نگاہ سے دیکھا تھا، ان میں سب سے بہتر اسے بریرہ نظر آئی تھی۔ امارہ بھی ٹھیک ٹھاک تھی، مگر پھر اس نے سر چٹک کر ان پریشان کن سوچوں سے جان چھڑائی۔ اس کی شریک حیات جو بھی بنتی اسے قبول تھی۔ پیار، محبت اور عشق وغیرہ کے چکروں میں نہ تو وہ کبھی پڑا تھا اور نہ اس کی طبیعت ایسی تھی۔ چچا رضوان نے بھی بریرہ کی طرف متوجہ کر کے اسے عجیب جھنجھٹ میں ڈال دیا تھا۔ وہ کافی دیر وہیں گپ شپ کرتے رہے۔ دوپہر کا کھانا بھی انہوں نے وہیں بیٹھ کر کھایا تھا۔ اس دوران عدنان اور سلطان بھی واپس آ گئے تھے۔ کھانے کے بعد لڑکے بالے آہستہ آہستہ دائیں بائیں ہونے لگے۔ پھوپھی شہناز بھی کسی کام کی وجہ سے گھر چلی گئیں۔
وہ اپنے تینوں چچوں کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ تبھی اس نے نپے تلے لفظوں میں دونوں چاچوں کو مخاطب کیا۔ چچا جان، آپ دونوں سے ایک کام تھا۔ حکم کرو بیٹا، سلیمان نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ عمران بھی اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ چچا جان، اپنی زمین کا حساب کرنے آیا ہوں۔ سو بسم اللہ بیٹا، تمہارا حصہ تو شروع دن سے علیحدہ ہے، گھر میں بھی اور زمین میں بھی۔ چچا جان، مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ زمین کس بہاؤ بک جائے گی؟ محمود نے دبے لفظوں میں اپنا مطمع نظر بیان کیا۔ بیٹا، کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ اور زمین بیچنے کے حق میں تو ہم دونوں نہیں ہیں، بلکہ بھائی جان بھی اس معاملے میں ہماری تائید کریں گے۔ سلیمان نے رضوان کی طرف تائید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے محمود کی بات یقیناً پسند نہیں آئی تھی۔ اس کے ساتھ چچا عمران کے چہرے پر بھی ناپسندیدگی کے آثار پھیل گئے تھے۔ تو آپ دونوں خرید لیں۔ محمود نے پہلے سے طے کیے منصوبے کے مطابق انہیں دعوت دی۔ اگر ہمارے پاس اتنی رقم ہوتی تو یقیناً آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی بیٹا۔ سلیمان کے لہجے میں ہلکی سی اداسی در آئی۔ آج کل کیا بھاؤ چل رہا ہے چچا؟ اس نے دلچسپی لی۔ 7-8 لاکھ روپے فی ایکڑ تو پچھلے سال کا بھاؤ ہے، چچا عمران نے ایک محتاط اندازے سے کہا۔ اور میری زمین ہے کتنی؟ محمود نے اگلا سوال پوچھا۔ 7 ایکڑ اور 2 کنال۔ اس مرتبہ بھی اس کے چچا عمران نے جواب دیا تھا۔ تو ایسا ہے چچا جان، گھر میں موجود حصہ میں آپ دونوں کو بغیر کچھ لیے دے دیتا ہوں۔ باقی زمین 5 لاکھ ایکڑ کے حساب سے آپ خرید لیں، اور اس میں سے بھی 7 لاکھ روپے آپ مجھے 2-3 دنوں تک برابر کر دیں۔ باقی کی رقم جب کبھی سہولت ہو ادا کر دینا۔ میرا مطلب 2-3-4 جتنے سالوں میں آسانی سے ادا کر سکیں کر دینا، اور بالفرض اتنے پیسے نہیں ہو پاتے تب بھی گھر کی بات ہے، آپ میرے لیے غیر نہیں ہیں، میرے ابو جان کی جگہ پر ہیں، مجھے نہ تو کوئی شکوہ شکایت ہوگی اور نہ کوئی افسوس۔ مگر بیٹا، یہ تو تمہارے ساتھ سراسر زیادتی ہوگی۔ سلیمان نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی زیادتی نہیں ہے چچا جان، گھر کی بات ہے، یوں بھی میں کاشتکاری وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہماری آبائی زمین اگر اپنوں کے ہاتھ رہے گی تو یقیناً یہ بات ہم سب کے لیے باعث اطمینان ہوگی۔ باقی اگر مجھے رقم کی اشد ضرورت نہ ہوتی تو یقیناً میں یہ بوجھ بھی آپ لوگوں پر نہ ڈالتا۔ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے بیٹا، کل پرسوں تک تمہیں اتنی رقم مل جائے گی، اور زمین بھی ہمارے نام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں بھی اتنے سال سے ہم تمہاری زمین کاشت کر رہے ہیں، اتنا حصہ تو تمہارا بنتا ہے نا۔ چچا سلیمان کا خلوص بھرا لہجہ اسے مسرت سے ہمکنار کر گیا تھا۔ اللہ پاک نے یقیناً اسے بہت اچھے چاچوں سے نوازا تھا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے چچا جان، لیکن یقین مانے مجھے اس زمین کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میری نوکری ہے اور اللہ پاک کے فضل سے بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ آپ بس کاغذی کارروائی مکمل کرائیں اور پرسوں تک مجھے 6-7 لاکھ تک دے دیں۔ ان کے دونوں چاچوں نے کافی دیر حجت کی، مگر وہ پہلے سے فیصلہ کر کے آیا تھا۔ چچا رضوان نے البتہ اس ضمن میں نہ تو کوئی مشورہ دیا تھا اور نہ کسی کی طرفداری کی تھی۔ آپ لوگ جو چاہیں کریں، میرے لیے دونوں فریق ایک جیسے ہیں، کہہ کر اس نے اس بحث میں حصہ لینا ہی گوارا نہیں کیا تھا۔ شام کا کھانا کھا کر ہی وہ لوٹے تھے۔ شام تک امارہ بھی اسے اپنے دائیں بائیں پھرتی نظر آئی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کی ذات میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی تھی۔ اس کے برعکس بریرہ کی طرف سے اسے ایسی کوئی کوشش ہوتی نظر نہیں آئی تھی۔ چچا رضوان چھوٹے بھائیوں کو کوئی بات سمجھانے لگ گیا تھا، وہ اور دعا کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ بھیا، آپ نے زمین کار خریدنے کے لیے بیچی ہے نا؟ وہ جو ہی اسٹیئرنگ پر بیٹھا اس کی گود میں گھستے ہوئے دعا نے اس کے گلے میں اپنی ننھی منھی باہیں ڈالتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ اس ننھی فتنہ کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ گو وہ اس کے چاچوں سے ہونے والی بات چیت کے دوران اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، مگر اتنی کم سن بچی کا یوں اندازہ لگا لینا اسے حیران کر گیا تھا۔ میں بچی تھوڑی ہوں، اتنی بڑی تو ہو گئی ہوں، وہ فخریہ لہجے میں بولی۔ محمود کہکا لگا کر ہنسا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا بتائیں نا، زمین اسی لیے بیچی ہے نا؟ ہاں اسی لیے بیچی ہے، وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ میری گڑیا کھٹارا سی بائک پر اسکول جائے اور وہ کائنات اور نمرہ جیسی چڑیلی کار میں اسکول آئے، میں ایسا کب ہونے دوں گا؟ آئی لو یو بھیا، وہ محمود کے گال چومنے لگی۔ ارے بڑا پیار آ رہا ہے بھائی پر۔ رضوان کار کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ فخر سے بولی، میرے بھیا ہیں ہی پیارے، مجھ سے بھی؟ رضوان نے اسے محمود کی گود سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آپ سے بھی، اور امی جان سے بھی، اور فیضان بھیا اور افنان سے بھی۔ یہ تو زیادتی ہے جی، کوئی تو ایسا ہوگا جو تمہارے محمود بھیا سے پیارا ہو۔ کوئی بھی نہیں ہے پاپا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ رضوان کے ساتھ محمود بھی اس کے معصومیت بھرے انداز پر مسکرا پڑا تھا۔ محمود بیٹا کھانا لگ گیا ہے، شاہینہ ماسی کی آواز اسے ماضی کی یادوں سے واپس کھینچ لائی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے ماسی، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ اس نے دوبارہ کمبل میں منہ چھپا لیا۔ شاہینہ ماسی نے پوچھا، یہیں کمرے میں کھانا لے آؤں بیٹا؟ نہیں، بھوک لگی تو بعد میں کھا لوں گا۔ اور وہ ٹھیک ہے بیٹا۔
کہہ کر اس کی خوابگاہ سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد رضوان اور رخسانہ وہاں پہنچ گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ رضوان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ چچا جان پریشانی کی کوئی بات نہیں، سر میں درد تھا، دوائی لے لی۔ رخسانہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر دیکھا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، ایسی بھی کوئی بات نہیں چچی جان، ہلکا پھلکا درد تو چلتا رہتا ہے، ویسے اس ہلکے پھلکے درد کی وجہ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ رضوان بات کی تہہ تک پہنچتا ہوا بولا۔ رضوان کی بات پر رخسانہ بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ابھی تک وہ ناراض ہے؟ محمود نے لہجے میں مصنوعی حیرانی پیدا کی۔ رضوان ہنسا، یہ بھی خوب گئی، آپ نے مجھے لڑائی کی وجہ نہیں بتلائی؟ رخسانہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی۔ پہلے بھی کبھی مناسب وجہ پر تمہاری لاڈلی خفا ہوئی ہے؟ رضوان نے منہ بنا کر جواب دیا۔ ملازمہ جگ گراس وغیرہ کے ٹوٹنے کا کچھ کہہ رہی تھی۔ رخسانہ نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ مجھ سے گر گیا تھا چچی جان، محمود سرت سے بولا۔ یقیناً تم سچ کہہ رہے ہو، بہت بے پرواہ اور نکمے ہو تم، رخسانہ نے اس انداز میں کہا کہ رضوان کو ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ نے تو ہنسنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، جوان بیٹی کی حرکتوں کے بارے میں نہ سوچنا، رخسانہ جلے کٹے انداز میں بولی۔ دیکھو بیگم، بات کچھ یوں ہے کہ میں نے محمود میاں کو کسی کام کے سلسلے میں دفتر بھیجا اور ہماری بیٹیاں بھی فوراً ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ محمود میاں کا کوئی ضروری کام تھا، اس نے ہلکی سی معذرت کی، اس کے بعد جگ گلاس کیسے ٹوٹا یہ مجھے کوئی خاص معلوم نہیں، بس چھناکے کی آواز میں نے سنی تھی۔ اس کے بعد محمود میاں کو باورچی خانے سے نیا جگ گلاس اٹھا کر وہاں رکھتے بھی میں نے ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ہے کل کہانی۔ اب آپ خود انصاف کریں، کیا محمود میاں کو اتنی بڑی زیادتی کرنا روا تھا؟ رضوان نے دونوں ہاتھ پھیلا کر گویا اس زیادتی کا حجم بھی بتا دیا۔ اتنی بڑی زیادتی؟ رخسانہ نے بھی افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ اس بات پر تو بھوک ہڑتال بنتی ہے نا لاڈو رانی کی۔ چچا جان وہ سوئی ہوئی تھی، کیا اسے کسی نے کھانے کے لیے جگایا بھی تھا یا ویسے ہی آپ دونوں ہمارا مذاق اڑائے جا رہے ہیں؟ رخسانہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ محترم، ملازمہ 3 بار اسے بلانے گئی تھی، اس کا بدتمیزانہ جواب ہم نے تو کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے سن لیا تھا، آپ پتہ نہیں کن خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ اچھا میں اسے کھلا دیتا ہوں، پریشانی بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ جی جناب، اسے کھلانا ہے یا نہیں خود کھا لو، رخسانہ چچی شفقت بھرے انداز میں اسے جھڑکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ رضوان چچا بھی اسے آنکھ مار کر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔